अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। तमाम एहलियान वतन को, अपने दोस्तों को, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको, जेल में जो कैदी हैं उनको, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहतयाब करे, उन सब को, और जिनके इस दुनिया में जा चुके हैं और पहली ईद है जो अपने बड़ों के बगैर गुजार रहे हैं, उन सब को मेरी तरफ से, पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से ईद उल मुबारक के हवाले से बहुत बड़ी खुशियों का पैगाम हम देते हैं और सबको ईद की मुबारकबाद भी पेश करते हैं। नाज़रीन, एक बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ईद उल फ़ितर हमारी एक रिवायती जोशो जज्बा जो हमारे कौम में पाया जाता है। कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जिस पर आज हम ज़रूर बात करेंगे कि ईद उल फ़ितर का क्या मकसद है। ईद उल फ़ितर पर मुख्तलिफ़ जो शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जिनका मुख्तलिफ़ प्रोफेशन से ताल्लुक़ है, वो अपनी ईद कैसे गुजारते हैं। ये हम हमेशा एक सवाल करते हैं कि वो अपनी ईद कैसे गुजारते हैं। भाई डेफ़िनेटली बाकी इंसान जैसे ईद गुजारते हैं वो भी ऐसे ईद गुजारते हैं। हाँ, कुछ शोबे ऐसे हैं जो ईद उल फ़ितर के दिन भी उनकी छुट्टी नहीं होती। कभी हमसे कोई पूछता है कि जी डॉक्टर साहब आपकी छुट्टी कब होती है, हम बोलते हैं अगर टेलीविज़न ऑफ हो जाता है तो उसका मतलब है हमारी छुट्टी होती है। जब तक टीवी ऑन है हम मौजूद हैं और आज भी इसी तरह हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इस पर हम बात करेंगे और बड़ा अहम मौजू होगा हमारा। सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं जी। सऊदी अरब जो हमारा जिसके साथ एक मजहबी सकाफ़ती ताल्लुक़ है, एक बरादर इस्लामी मुल्क है, उसकी जानिब से पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार वज़ीर आज़म साहब के साथ जब अफ्तार डिनर हुआ शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का, उस वक्त नेक ख्वाहिशात का इज़हार हुआ और $5 बिलियन जो कि पाकिस्तान को अब डिपॉज़िट्स के तौर पर जो है वो पाकिस्तान के पास होंगे। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी डेवलपमेंट होने जा रही हैं, क्योंकि जब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पे आएंगे, सऊदी वफ़द आएगा, उसमें वो $10 बिलियन जो ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं हम गवादर में, उस हवाले से भी डेवलपमेंट होने के इम्कानात है। फिर SIFC के तहत जो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं उसमें जो FDI है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो भी होने जा रही है। इसके अलावा अमीर कतर की बात करें और सबसे बहरीन के जो सरबराह हैं वो, और जो ईरानी सदर हैं वो भी वज़ीर आज़म के दौरे पर पाकिस्तान आएंगे और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं जी हमारे लिए, क्योंकि हमने आप कोशिश करना है, हमने आपको अच्छी अच्छी खबरें भी सुनानी है। गो कि हम पूरा साल रमज़ान मुबारक के महीने में बहुत सारे नशेब व फराज से पाकिस्तान गुजरा। इससे पहले पाकिस्तान बड़े नशेब व फराज से गुजरा। डिज़ास्टर्स हमने देखे, पोलराइजेशन देखा, एग्रेशन हमने पॉलिटिक्स के अंदर देखा। तो अब हमने बात करनी है कि हमारी राइट डायरेक्शन क्या होगी। और अहले सहाफ़त और अहले कलम, जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें सच्चाई के आब ज़मज़म से धोकर अपनी तहरीर में जान लानी होगी और हमने जंगालूद कलम का इस्तेमाल तर्क करना होगा ताकि माशरे को हम दुरुस्त सिमत की तरफ लेके जाकें। इस पर हम बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारुफ़ करवाता चलूँ। हमेशा के लिए मेरा थोड़ा इंट्रो तमीज़ थोड़ी ज़्यादा होती है, तो प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे हैं कि जी अब मेहमानों की बारी भी आनी चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी शहरयार खान साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, साबिक़ सदर नेशनल प्रेस क्लब, सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सादिया कमाल हमारे साथ मौजूद हैं, आप मुसन्निफ़ा भी हैं और ख़ास तौर पर जो रीजन है और जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसके साथ साथ और ज़ुबानों का फ़रोग़, गो के एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 5000 से ज़ायद इस वक्त पूरी दुनिया में जो ज़ुबानें बोली जा रही हैं उसमें 2000 के करीब ज़ुबानों के बारे में ये कहा जाता है। मुहक्किकीन कुछ और तरह भी लिखते हैं और ये कहते हैं कि इसमें एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1500 से 2000 ज़ुबानें दम तोड़ रही हैं, यानी अमेंडमेंट होती जा रही है, असर हाजिर के तकाज़े हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें उसमें शामिल हो रही हैं। इस हवाले से भी डॉक्टर साहब ने बड़ा काम किया है, बहुत शुक्रिया आपका। आबिद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जेंटलमैन और हमारे यंग जर्नलिस्ट, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के आप सदर भी रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का। शहरी भाई, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे और ये बताइएगा कि एक तो वो सब सवाल करते हैं कि जी ईद कैसी गुजरी, ईद कैसी गुजरनी चाहिए थी, ये पूछूंगा आपसे। देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल है। हमारी ईद जो है ना वो उसी तरह है जैसे डॉक्टर्स की होती है, जैसे किसी फ़ौजी की होती है, जैसे किसी पुलिस वाले की होती है कि नाके पे ही बैठे हुए हमें, समझें आप। ये जो फ़ोन है आजकल हमारे हाथ में, ये हमें ईद क्या कोई भी हमें त्यौहार नहीं मनाने देता। देखिए आ गई ना मेरी कॉल आपको। जी, आपकी कॉल आई और हमने वैसे ही आप ये अंदाज़ा करें कि हम लोग जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते के साथ ही हमारा पहला जो काम होता है कि वो आज जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपने कर्टन रेजर देना है। जी आज PM साहब क्या करेंगे, आज PM साहब की किसके साथ मीटिंग है, हमें ये सारा प्रोग्राम चेक करना होता है। ईद भी हमारे लिए बाकी दिनों की तरह ही रह जाती है। हाँ, ये फ़र्क होता है हमारा कि सुबह उठे तो अक्सर मैंने ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो इसके बाद ये हुआ कि ईदें हमारी ख़त्म हो गई और अक्सर ईद हमें या PM हाउस मनानी पड़ती थी या आप जाते थे फैसल मस्जिद में, दिखाएंगे सुबह लाइव होना है आपने वहाँ से कि कितने नमाजी आए,
کون امامت کرا رہا ہے، وہاں پہ آپ کی اکثر لوگوں کی اس وجہ سے وہ جو لائیو ہٹ دینی ہوتی ہے اس پابندی کی وجہ سے اکثر آپ کی نماز رہ جاتی تھی. تو اب یہ کہ تھوڑا سا سینئر ہونے کا یہ فائدہ ہوا کہ اب جو ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں عید جو ہے گھر پہ ہی کروں گا. اور لیکن کیا ہوگا کہ آپ اٹھیں گے، آپ نے خبر دینی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے آج نماز کہاں پڑھنی ہے. تو ہمارے لیے اب یہ عید بھی عام جو ہے ایک دن بن جاتا اچھا ہے. شہری بھائی، آپ نہیں سمجھتے آج دیکھیں ہم نے گلدستہ سجایا ہے صحافیوں کا، اہل قلم بھی ہیں، اہل صحافت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. عید کا دن اور عید کا جو مقصد ہے، خوشیاں بانٹنا، ناراضگیاں دور کرنا، چھوٹے چھوٹے گلے، چھوٹے چھوٹے شکوے جو بڑے طول پکڑتے ہیں اور پھر بڑی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دن ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے اللہ کی طرف سے؟ ایک تو تحفہ جو ہمیں رمضان کا ملا ہے، ایک یہ بھی ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ روٹھوں کو منا لو، گلے لگا لو، چھوٹی چھوٹی تلخیوں کو بھلا دو. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہر دن ایسا ہی ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ ناراضگی آپ کی دائمی نہیں ہونی چاہیے، اور کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا، لیکن اس کو ذاتی جھگڑا بنانا، اس کو ایک دشمنی ویسے میں صحافیوں تبدیل میں کر تو لینا ساروں کو ہی اختلاف ہے، سارے سب کے ساتھ ہی اختلاف. ہو سکتا ہے. میرا یہ الحمدللہ میں نے کیونکہ جرنلسٹک پالیٹکس میں بڑا ایکٹیو رہا رول میرا، لیکن کوئی بھی شاید یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اس سے لڑائی ہے. آج بھی میرا سب کے ساتھ ذاتی تعلقات، مخالفین کے ساتھ بھی جو میرے مخالف رہے، کبھی میں نے ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں کیا اس کو، جو صحافتی سیاست تھی اس کے اندر بھی. اور یہی وجہ ہے کہ عزت بھی ملتی ہے آپ کو، اسی وجہ سے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس میں لڑائیوں میں نہیں جاتے. تو بہرحال بڑا مشکل سا کام ہے. اور میں نے ایک کالم لکھا تھا، اس کو میں نے دوبارہ بھی شیئر کیا، قلم برائے فروخت ہے کوئی خریدار. تو اس میں میں نے انہیں سخت سخت جملے نہ بولو سر، اپنے دل کے پھپولے پھوڑے تھے اس کے اندر. بیسیکلی یہ تھا کہ میں جب صدر رہا، میں RIUJ کا بھی صدر رہا ہوں، میں پریس کلب کا سیکرٹری بھی رہا، صدر بھی رہا. ہمارے سے لوگ رابطہ کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں اکثریت جو ہے جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مرات یافتہ طبقہ ہے، اور اس کے اندر کا کوئی نہیں جانتا کہ اس کے کیا حالات ہوتے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ بڑا ایک اہم بات ہے نا. جب صحافی کی بات آتی ہے تو لگتا ہے پتہ نہیں لوگوں کو کہ پتہ نہیں کروڑ پتی ہوگا، صحافی تو انجوائے کرتے ہیں اور صحافی، لیکن بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. خیر اس پر بھی ہم آتے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی سی بات بتاؤں، کیونکہ اب اس میں لوگوں کا ایک جو مائنڈ بن چکا ہے نا، اس میں مائنڈ یہی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے اینکرز رات 7 بجے سے شروع ہو کے رات 12 بجے تک رہتے ہیں اسکرینوں پر، ان کے لوگوں کے حواسوں پر جو سوار ہوتے ہیں، جو لوگوں کو بس یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کل قیامت آنے والی ہے اس ملک میں. سر جی اسی بھی اینکر ہے، خیال رکھیو. نہیں، شو بھی ہوسٹ کر رہے ہیں، پائلٹ ہیں. آپ تو ایک سرکاری ادارہ ہے جس میں آپ بیٹھ کر کر رہے ہیں. یہ جو آپ پروفیشنل صحافی ہیں جو یہاں جو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اینکرز بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی دندان ساز تھا، کوئی فیشن ڈیزائنر تھا، کوئی یہ فلم جو آپ نے پروڈیوسر بات تھا. کی ہے نا، یہ آپ کی بات جو ہے اس سے میں جزوی اتفاق کے ساتھ ساتھ بلکہ کافی حد تک اسے اتفاق کیا جا سکتا ہے. اور اسی لیے آج تک ہم سب جو اہل صحافت ہیں اسی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں کہ جی خدا را ہمارے اہل صحافت کے ساتھ ایسے لوگوں کو نہ جوڑا جائے، نہ ان کی اتنی انٹریاں کیے جائیں کہ جی یہ بھی صحافی ہے وہ بھی صحافی ہے. تھے کہنے کسی نے بیریئر چکیا تو انہیں پوچھا یار میں صحافی ہونے کا تو چھڑ، میرے کول بھی کارڈ پہ ہوا ہے. جی ڈاکٹر سعدیہ آپ کی طرف بھی آؤں گا. یہ بتائیے گا، خواتین جہاں پہ ہم میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، ایک تاثر پیدا کیا گیا جبکہ ایسا نہیں ہے. جتنے رائٹس جو ہیں خواتین کو پاکستان میں ملتے ہیں، یہ تو ہم جب مغربی دنیا میں جاتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں جو دستیاب چیز ہوتی ہے نا اس کی قدر بھی نہیں ہوتی ہے. خاتون کا فیلڈ میں آ کر کام کرنا، آج کا دن بھی آپ کو میں نے کال کیا اور میں نے کہا ڈاکٹر سعدیہ آپ آ جائیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیسا لگا آپ کو؟ میری کال اچھی لگی تھی یا آپ کو لگا کہ یار میں نے آج ایک دوست کو کال کی، میں نے کہا کسی کو کہہ دینا موسیٰ کی کال آئی تھی؟ ڈاکٹر سجاد بخاری، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، اور جو ناظرین پی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور دور دراز علاقوں تک پی ٹی وی جاتا ہے ان سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. بہت اچھا ہے کہ آپ نے اس آج اہم دن کے حوالے سے مدعو کیا ہے. کال تو آپ نے کی، لیکن وہی بات جو ابھی شہریار صاحب کر رہے تھے کہ کہنے کو تو ایسے لگتا ہے کہ جرنلزم ایک ایسا طبقہ ہے، اس میں جو صحافی ہیں کہ جو بہت مرات یافتہ ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ سہولیات ہیں، پریویلیجڈ ہیں، بینیفیشریز ہیں، بٹ ان فیکٹ ایسا نہیں ہے. ان فیکٹ اگر دیکھیں تو ہماری خود کی کئی ایسی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن ہمارا تاثر یہ جا رہا ہوتا ہے.
اگر یہ سروے کیا جائے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ 1% سے بھی کم ایسے اینکرز کی بات کی ہے جس طرح سے شہریار صاحب نے، یا پھر کم ایسے نکلیں گے صحافت میں لوگ جن کی آمدنی اس طرح سے ہو کہ وہ ایک اچھی زندگی پر آسائش لائف گزار سکیں. ورنہ تو ہم اسی طرح سے آپ کو اس چکا چوند لائف میں ہم اس طرح سے آپ کو نظر آتے ہیں. در حقیقت ایسا نہیں ہوتا. جہاں تک آپ نے خواتین کی بات کی ہے، میرا یہ خیال تھا کہ مجھ سے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے پوچھیں گے عید کیسی گزری اور کیسی گزرنی چاہیے. پہلے تو میں اپنا پوچھا نا کہ میری کال کس طرح لگی آپ کو. اچھا، آپ کی کال لگی تو آپ یقین جانیے میری ایک دو اور بھی انگیجمنٹس تھیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح سے اس کو مینیج کروں. تو میرے لیے بہت مشکل ہو رہی تھی. لیکن چونکہ میں نے پی ٹی وی نیوز میں کام بھی کیا ہے اور مجھے یہ پتہ ہے، تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ صحافت کا جو لوگوں کے اوپر ایک تاثر ہے اس میں ہم جا کر اپنی بات کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب کی طرف سے یہ ایک اچھا نادر موقع ہے کہ ہمیں جا کے اپنی بات ضرور رکھنی چاہیے. بالکل. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اچھا تھا آپ کا کال کا آنا. تھینک یو جی، شکر ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلب میں تسلی کر لوں بالکل کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا لوگوں کو بتانے کے لیے. یہ سوال آپ کو ہر جگہ آج ہر عید شو میں آپ یہی سوال سنیں گی، جی صحافی کی زندگی کیسی، خاتون صحافی کی زندگی کیسی گزری، دیکھیں لائف کیسی گزری اور پھر عید کیسی گزری، خاص طور پر پوری تھرو آؤٹ جو اس اہل صحافت میں رہ کے اور ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کا جو ایک تاثر ہے اس میں رہ کے. دیکھیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اگر سروے کیا جائے تو شہریار صاحب سابق صدر پریس کلب رہے ہیں، عابد عباسی صاحب بھی یونین میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ دونوں اس بات کی تائید کریں گے کہ ہمارے ہاں بہت ساری خواتین صحافت میں آتی ہیں. ان 2 دہائیوں کے درمیان میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری بہت اچھی کام کرنے والی آئی ہیں، لیکن وہ اب فیلڈ میں موجود ہی نہیں ہیں، اور کچھ جو فیلڈ میں ہیں وہ ویزیبل ہی نہیں ہیں. تو اس وقت پریس کلب کی بھی آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو ایک لسٹ بڑی نظر آئے گی، 4000 صحافیوں پہ مشتمل، لیکن اس میں سے صحافی خواتین نکالیں گے تو 400 بھی نہیں ہوں گی، اور ان میں سے ایکٹیو اگر آپ انگلیوں پہ نام گننے لیکن بیٹھیں. ابھی تھینکس گاڈ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب جو ہے وہ اس دفعہ بھی الیکشن ہوئے، لاسٹ ٹائم بھی ہم دیکھا خواتین کی اب تعداد کچھ گریجولی بڑھتی جا رہی ہے. بہت کم تھی، لیکن جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے تو شکر ہے کہ ہمیں خواتین زیادہ سے زیادہ نظر آنے لگی ہیں. اور اس کے بعد پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ بیٹس خواتین کو فیشن کی دے دیتے تھے یا انہیں سافٹ بیٹس دے دیتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ خواتین ہمیں ڈیسیژن میکنگ میں کی پوسٹ پر نظر آتی ہیں، بیورو چیف ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہ الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے یہ بہت اچھا ہوا ہے. لیکن بینگ فیمیل آپ کو منوانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ خاتون ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری دوہری بھی نہیں بلکہ اس سے بھی ڈبل ہو جاتی ہے کہ آپ نے گھر کے کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں. ہاں، یہ جو آپ نے کہا ہے نا، یہ 2 محاذ جو ہے نا، اور ایک میان میں 2 تلوار. بالکل 2 محاذ بھی نہیں. آپ نے بینگ مدر بھی دیکھنا ہے، اگر بیوی ہیں تو بھی دیکھنا ہے، بیٹی ہے تو بھی دیکھنا ہے آپ نے، اور آپ نے سارا انتظام و انصرام سنبھالنا ہے. ابھی دیکھیں رمضان گیا کل تک، یہ سارا جو کام تھا خواتین ہی گھر میں پورا جو دسترخوان بچتا ہے، صبح سحری کے وقت اٹھتے ہیں، ان کی پوری نیندیں جاتی ہیں. کما کے نہیں لاتے، واپسی پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دہی بھی لے کے آنی ہے، سبزی بھی لے کے آنی ہے، پھل ختم ہو گیا یہ بھی لے کر آنا. اور کچھ تو بتاتے نہیں ہے کہ دہی بلوں میں بھی ہم تھوڑا سا ساتھ میں پھینٹا شینٹا بھی ہم نے لگایا تھا، مکس کیا تھا، آئل بھی گرم کر دیا تھا ساتھ میں. شہریار صاحب بہت اچھے ہسبینڈ ہیں، یہ بہت اچھے ہسبینڈ ہیں. جب میں پریس کلب میں سینئر نائب صدر تھی، آپ یقین جانیے بہت سارے معاملات میں بلاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ میں آپ کی بھابھی کے ساتھ مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا. چلے اچھا، یہ جو ہے عابد عباسی آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتاؤ آپ کہ پہلے تو مجھے عید کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیں کہ عید کے دن آپ اس عید پہ آپ کی کیا مصروفیات رہی. گو کہ بہت سارے انسان پالیٹکس بھی کرتا ہے، پریس کلب کی پالیٹکس بھی ہے، فیلڈ میں جا کے کام بھی، ورکنگ جو جرنلسٹ ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ بڑا سینسٹیو ہے یہ سب. لیکن آج آپ کا یہاں پہ آنا ذرا تھوڑا سا میرے ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی ذرا شیئر کریں کہ تسی تو ستے پہ ایسی میں کال کی ہے کہ یار اٹھ جاؤ. بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب. پہلے تو تمام اہل اسلام کو عید مبارک. خیر مبارک. پی ٹی وی کی توسط سے تمام پاکستانیوں کو، چونکہ پی ٹی وی وہ ادارہ ہے جس کو سمجھ لیں کہ ہم یعنی دیکھ کے بڑے ہوئے، دیکھتے دیکھتے بڑے ہو گئے، پھر اس کو جو ہے آج سے یہاں پر بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں تو ہمارا پیغام بڑے دور تک جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جب کال آئی، یقین جانی میں چونکہ اب تفصیل میں جائے بغیر صرف یہ بتاؤں گا کہ چونکہ روٹین آپ کے رمضان میں بعض اوقات چینج ہو جاتی ہے، اور پچھلے 2 دن سے کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی تھی کہ میں نیند پوری نہیں ہو سکی، میں سو نہیں سکا. مطلب آج اسی طرح تھا پچھلے 24 آور سے، تو تھوڑا سا موقع ملا
تو میں سو گیا, تو پھر آپ کی جو کالز آئیں اس کے بعد جب میں اپنے ٹائم کے مطابق اٹھا, پھر آپ نے نائٹ رائڈر کی طرح گاڑی چلائی. اور جس سپیڈ سے میں نے گاڑی آج اسلام پنڈی لیکن اور دیکھیں اسلام میں نے آباد آپ کو کی کہا کہ عابد بھائی ذرا خیال رکھنا ہے, بہت اور 120 کی سپیڈ تھی, اوئے سڑکیں او بھی مائی اور خالی میں کوشش کی کہ ایکسیڈ نہ کروں, لیکن ویسے آج کے دن تو ٹریفک بھی نہیں اسلام آباد, ٹریفک نہیں تھا, اور جڑواں جس کی شہر وجہ جو سے ہے. جس کی وجہ سے میں آپ ایکسپریس وے پہ جائیں تو آپ کو پتہ ایکسپریس وے لگے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے, وہ تو کنیکٹیوٹی میں ہے نا, جلدی main پہنچ آیا, connectivity ہاں ہوتے ہیں پہنچ وہاں آیا, اور بس اب بر وقت یہاں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ عید مذہبی تہوار ہے, اور مذہبی تہوار اس لحاظ سے کہ سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ خوشیاں سیلیبریٹ ہوں, خوشیاں منائی جائیں, اور اپنوں کے ساتھ ایک ایسا موقع آتا ہے جو پورے سال کے اندر آپ کو مل بیٹھنے کا یہ موقع میسر آتا ہے. اور جو ہمارے احباب, رشتہ دار, تعلقدار, دوست, جو فیملیز ہیں وہ بھی اسی انتظار میں ہوتی ہیں, چلو 3 دن 4 دن کو ٹائم مل جائے گا. لیکن ہوتا پتہ کیا, یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے یہ لائن آف ڈیوٹی کے لوگ ہیں. اور جس طرح شہریار صاحب بتا رہے تھے کہ جس طرح باقی لوگ ایمرجنسی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی 24 گھنٹے ایمرجنسی, خاص کر الیکٹرانک میں آپ میڈیا. کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, کل میں بچوں کے ساتھ یہیں اپارا قریب ہی بچوں کی شاپنگ واپنگ کر رہا تھا, تو اچانک جو ہمارے جواد فیضی صاحب بخاری صاحب پہنچ جاؤ, تو چاند رات بھی ہم رات کو 10 بجے یہاں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن آپ 11 بجے پروگرام آپ کر کا رہے تھے. پھر بھی ایک فائدہ ہے کہ آپ تو گھنٹے کا پروگرام کر کے نکل جاتے ہیں. اب شہریار صاحب سے پوچھیں نا کہ جب وہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی, لیکن بعض اوقات تو آپ کو 8-8 گھنٹے مسٹ ڈیوٹی کرنی پڑ جاتی ہے, 10-10 گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑ جاتی ہے, اور یہ سچویشن عید کے دنوں میں بھی ویسی روٹین رہتی ہے. ایسی بات. دوسری بات سر, ایسی بات بھی نہیں, اینکر بھی ایویں ہی نہیں ہے. اگر وہ یہاں پہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے یار لائف کیسے گزر ہے, میں کہتا ہوں ٹی وی اور بیوی. یہ بہت لمبا سر بیوی کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے, ورنہ مشکل ہو جاتا ہے. اندازہ ہو رہا ہے. ٹی وی سے نکلیں گے یار جب گھر کی طرف نا, تو آپ کو بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا, اس کیمرے کے پیچھے جو لوگ کام کر رہے ہیں, اور ان کی بھی ایک ڈیوٹی ہے, وہ بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں. آج ان کا ڈے بھی تھا, اور وہ بھی چاہتے تھے کہ فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کریں, اور عمومی طور پر یہ ہوتا نہیں, چونکہ ان کی بھی ڈیوٹی اسی طرح رہتی ہے. اب میں چاہوں گا کہ جو ہے نا, آپ دیکھیے کہ یہ جو ہمارے جتنے لوگ میڈیا میں کام کرتے ہیں, جس بھی میڈیا ہاؤس کے ساتھ وابستہ ہوں گے, آپ دیکھیں اس کو انٹرنل اور ایکسٹرنل دو چیزوں کا ہمیشہ سامنا رہتا ہے. انٹرنل پتہ کیا ہوتا ہے, جو امیڈیٹ باز ہے نا آپ کا, وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیوٹی کر کے انگیج کرتا ہے. خوش قسمتی کبھی کبھی شہریار صاحب کی طرح اس طرح ہو جاتی ہے, جب بندہ سینئر ہو جائے نا تو پھر وہ جو ابھی کیا کہنا چاہتے ہو آپ؟ سوری نہیں سر, 60 میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نئے دوست ہیں نا, جو جاب پہ آتے ہیں یا میڈیا ہاؤس جوائن کر رہے ہوتے ہیں, نئے جرنلزم کر رہے ہوتے ہیں, نئے آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کی ڈیوٹیز ایسی جگہ لگ جاتی ہیں جہاں پہ جو ہے نا وہ اسپاٹ ووٹنگ کر کے نکل جاتے ہیں, یا اسپاٹ رپورٹنگ. لیکن عمومی طور پر یہ ہوتا ٹھیک ہے کہ جب آپ اسلام آباد میں خاص کر آپ کی ڈیوٹی فیصل مسجد میں لگی اور آپ کو کہا دیا جائے کہ آپ نے لائیو پیپر یا اس کے بعد واکس پاکس کرنے ہیں, یا پھر اس کے بعد آپ نے ایک پیکج تیار کر کے جانا ہے عید کے حوالے سے, تو پھر آپ کا پورا دن ہی جو ہے وہ راؤنڈ دا کلاک آپ جو ہے نا وہ نہیں, اس سے نہیں نکل پاتے. اور امیڈیٹ کے ساتھ ساتھ جو خاص کر چونکہ جو آپ کی فیملی ہے نا, وہ اگر آپ کے ساتھ کاپریٹ نہ کرے, خاص کر عید کے دنوں میں اس لحاظ سے کروں, تو پھر آپ یہ سوچ لیں, ان کی خواہش ہوتی ہے, فارمولا کی ہے سر, فارمولا سر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے نا اپنا رشتہ داروں کے یہاں جانا ہے, تو اب آپ جب ڈیوٹی پہ ہوں گے تو ناراضگی تو ہوگی. فارمولا اس کے لیے مجھے یہ لگا ہے, پتہ نہیں شاید میری غلط آبزرویشن ہو, آپ لوگ جو ہے آپ اس کی انڈورس سے کریں گے یا آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں, آپ کی مرضی ہے. کنڈیمڈ بھی کر سکتے ہیں, آپ بات کریں گے تو ہم بتائیں گے. کنڈیمڈ بھی کر سکتے ہیں, نہیں میں نے پہلے سے آپشن دی تھی, کنڈیمڈ بھی کر سکتے ہیں. عباسی صاحب جو ہے نا ماشاءاللہ, وہ لگتا ہے کہ گھر کے کاموں میں جو ہماری بھابھی ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیلپ بھی کرتے ہیں, اور ان کے پاس کچھ فارمولے بھی ہیں. یہ کہتے ہیں وائف کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے, انہوں نے کہا نا بیوی کو ہمیشہ خوش رکھنا. چلو ان 10 سال دیکھیے, میں کوئی پیسفل آدمی نہیں ہوں, کوئی ایسا کر رہے ہیں, اچھا ایگریسو بھی ہے. سن لیں, میں کوئی ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ جناب وہ گھر کے کاموں میں خوشی کی بات ہے کہ موقع ملے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح آج آپ نے میک اپ کیا اور شہریار صاحب نے میرا میک اپ کر دیا. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میں تو نہیں کرنا چاہ رہا, ایسے کہہ دیتا. دیکھیے ایسے میری بات سنیں, میں ہم ناظرین سے بھی پوچھیں گے, ویسے آپ کا آج شہریار صاحب میرے ہاتھ کا کیا وہ پفنگ اور میک اپ کتنا زبردست لگ رہا ہے. دیکھیں اب آپ اس سے جو ہے نا اس بیچارے کی نوکری خطرے میں ڈال رہے ہیں, جس کی ڈیوٹی کر دیا جو تھا نہیں. اس معاملے میں آپ کا یہ ہونا چاہیے, آپ کو یہ کام آنا چاہیے کہ اگر کبھی آپ کو ایمرجنسی میں ضرورت پڑے, تو اگر آرٹسٹ نہیں مل رہا میک اپ آرٹسٹ, تو آپ خود کر سکیں. تو میں نے آپ کو آج بڑا زبردست میک اپ آرٹسٹ کمال کے میک اپ کے طور پہ دیکھا. کمال کے, آپ تو بہت کیا بات ہے سر, دیکھیں ہم سارے ہمارے دوست ہیں, تو میں نے اپنے میک اپ آرٹسٹ کو بولا تسی ادھر بیٹھ جاؤ, آج میں خود کراں گا. یس, دیکھیں نا یہ کہا کہ آپ آج عید منائیں,
اور باقی کام ہم سنبھال لیں اچھا گے. دیکھیے شہر میرا تھا کہ شاید میڈم جو کہیں بیچ میں ٹپ دیں گی کہ یہ نہیں ایسے نہیں ایسے, لیکن نہیں انہوں تو نے یہ خیال خاموشی تو سے نہیں ہے کہ دیکھتی رہی. ڈاکٹر صاحب انہیں ادھر میک اپ آرٹسٹ بھرتی ہو گئے, اینکری چھڑ دیتی ہے. یہ سارے کام آنے چاہیے. میں کیونکہ اور اسی طرح یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سارے کام گھر کے آنے چاہیے. اچھا یعنی آپ ادھر جا رہے ہیں ابھی. ویسے آپ نے جو تجربہ بھی ان کا بتایا, اچھا چلیں آپ جلدی سے آپ بتا دیں سر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ہر آدمی اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے. آپ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, تو دونوں ماشاءاللہ تجربے کار ہیں. یہ نہیں کہ کل کے بچے ہیں. میں تو سوال کر رہا ہوں اسی لائف سے آپ بھی گزر رہے ہیں, میں بھی گزر رہا ہوں. تو ظاہر ہے جو آپ کا لائف پارٹنر ہوتا ہے, شہریار صاحب نے واپس گھر بھی جانا ہے, اس وجہ سے بات تفصیل سے سن لیں ان کی. نہیں گھر کیا جانے, بھابھی یہیں بیٹھی ہیں. اچھا بھابھی ساتھ ہی ہیں. ہاں, اس لیے میں یہ بتا رہا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ کا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہونا اور اس کے ساتھ اس کی مدد کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے لیے ایک ناشتہ تیار ہے, آپ کے کپڑے تیار ہیں, آپ کے لیے پانی تیار ہے کہ آپ نے نہانا ہے, آپ نے آفس جانا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہیں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ صبح اٹھ کے آپ پہلے ناشتہ بنائیں, پھر آپ یا تو پھر آپ سن نہیں رہے, میں نے کیا بتایا کہ ناشتہ ریڈی ہو. میں وہ یہ کہہ رہے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ دیجئے, میں سب لوگوں کو یہی کام کرنے پڑ جانے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. اچھا آپ تینوں کی گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہر شریف بندا اپنی بیوی سے ڈرتا ہے, ہر شریف, اور آپ تینوں اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہے ہیں. دیکھیں ساتھ میڈم سادگی کی اس بات کو میں ساتھ ذرا ایڈ بھی کرنا چاہوں گا. دیکھیے آپ کلب کی بات کر رہے تھے, پریس کلب کی, وہاں پہ نا خواتین کی تعداد 200-250 کے قریب یا 300 کے قریب, 400 کے قریب ہے, 400 کے قریب جو ووٹر ہیں. بڑھنی چاہیے, مزید بھی بڑھنی چاہیے, ایڈ ہونے چاہیے لوگ مزید. آئیں گی فیلڈ میں تو بڑھیں گی نا, جب اب لوگوں کا فلو نہیں ہے, لوگ پرائیویٹ جاب اس طرف جا رہے ہیں جس طرف جو ہے ہینڈسم سیلریز ہیں, یا پھر یہ ہے کہ بروقت سیلریز جو ہے مل رہی ہیں, یہ بھی ایک بات ہے. دوسرا خواتین کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم آئیں تو کیمرے کے سامنے آئیں, باقی جگہ پہ کام نہیں. اب دیکھیں جو نیوز روم ہے وہاں پر بڑی گنجائش ہے, لیکن نہیں ہو پا رہا. بغیر ہم بھی یہاں تک پہنچے, فیلڈ میں اس کام میں کر آپ کے پہنچے. ایک اپنی جو بات بتاؤں کہ ہم نے, میں صدر تھا جب, عابد باسی صاحب سوری آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں, تو جب میں صدر تھا ہم نے یہ دیکھا کہ بہت کم نہ خواتین انوالو ہوتی ہیں اس کے اندر. تو میں اور ہمارے جو لیڈر تھے افضل بٹ صاحب, تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں خواتین کو باقاعدہ ان کی مخصوص نشستیں ہونی چاہیے. تو ہم نے پہلی بار پریس کلب میں جو ہے خواتین کی نائب صدر کی سیٹ, جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹ اور ایگزیکٹو کی سیٹس ہم نے پہلی بار انٹروڈیوس کرائی اس وقت جب میں صدر تھا. اور اس لیکن شہری بھائی ایک چیز اور بھی ہے, ایک چیز اور بھی اضافہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ بھی ضرور. صاحب قطع کلامی معاف, یہ جو پہلی دفعہ جو سیٹس تھیں وہ بھی ایک خاتون نے کرائی تھی, مائرہ عمران, جو کہ اس وقت جی انہوں نے کوشش کی تھی. اچھا یہ جو آپ نے بات کی, میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں عابد بھائی, اس کو میں آگے اس طرح بڑھانا چاہتا ہوں کہ خواتین کے لیے ایک سازگار ماحول, ایک پیسفل انوائرمنٹ پریس کلب کے اندر, اور ایک سیپریٹ ان کے لیے جو ایک انوائرمنٹ جو ہے اس کا, اس لیے بھی میں کہتا ہوں, میں بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسی کا حصہ رہا ہوں, اور میں ہمیشہ میرا یہی مینیفیسٹو کا ایجنڈا ہے, میری کوشش کہ یہ ایک چیز جو ہے نا اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے کہ خواتین اپنے لیے ایک پیسفل, کیونکہ دیکھیں ہم اوورآل بات کرتے ہیں, اچھا میں یہ جینڈر وہ نہیں کرتے, ڈیوائیڈ نہیں کرتے. یس ایگزیکٹ نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے, میں اسی ڈویژن کی طرف چاہ رہا تھا کہ جو دیکھیں نا, جب اگر آپ میڈم الیکشن لڑ رہی ہیں, کوئی بھی خاتون ہماری الیکشن وہاں پہ ابھی بھی جو حصہ ہے وہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہیں, ہماری سیکرٹری جو ہے وہ خاتون ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ان کو نا وہ جو مرد حضرات ہیں, بڑی تعداد ہے ان کی جو ووٹر حضرات ہیں, وہ ووٹ دیتے ہیں, تو وہ وہاں پہ صرف یہ نہیں رہ جاتا کہ آپ خاتون ہیں, وہاں آپ کو پھر ایز اے فیس لیڈرشپ کے طور پر رول ادا کرنا ہوتا ہے, تو وہ سب کا ہی ہوتا ہے. تو وہاں پر جو بھی ایکشن ہوگا, جو بھی آپ اقدام خاص کر اٹھائیں گے, تو وہ آپ کو اور ہمارا سوسائٹی میں جو المیہ ہے, مطلب میرا تو انالیسز ہی سمجھ لیں, آپ کا اپنے ایک ایکسپیرینس بیسڈ میں ہی آپ کو سب کچھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن نہیں ہے, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ میرٹ ہے. میرٹ کی اگر پامالی نہ ہو نا, اور رائٹ جاب فار رائٹ پرسن یا رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کا اگر فارمولہ اگر چلے, تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. میں ڈاکٹر ساجی آپ کی طرف آؤں گا, کیونکہ ہم بہت ساری باتیں تو کر رہے ہیں, نوجوان اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں. پاکستان کے جو یوتھ ہے مور دین 60%, جو کہ پاکستان کی نہ صرف اکانومی میں کنٹریبیوٹ کری, اور ہمارا فیوچر پروڈیوس کرنے والے بھی یہی ہیں, یہی ہمارا روشن بیمار ہیں, اور یہی علامہ محمد اقبال کے جو ہے وہ شاہین بھی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں غلطیاں کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں میں ہم, کیونکہ ہم تھوڑے سے بحیثیت قوم بھی تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, اور ہماری ایک ڈائریکشن ہو جاتی ہے, ہم ایک سمت کی طرف دوسرے پہلو کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. بین الاقوامی تعلقات میں
یہ بتائیے گا کہ جب ہم بین الاقوامی تعلقات کی بات کرتے ہیں تو مجھے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. اسلامی برادر ممالک جن کے ساتھ ہمارا ٹریڈ بھی ہے, جن کے ساتھ ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے, ہم آ کر اس پر بھی نکتہ چینی شروع کر دیتی ہے محض چند لائکس کے لیے اور اس کے لیے. اس پہ بھی تھوڑی سی بات کیجیے گا کہ ہمارا یوتھ اور نوجوان کس طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ابھی آپ ڈاکٹر سجاد یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ جسٹس, انصاف جو ہے وہ نہیں ہے. میرٹ ہو گیا. جی بالکل میرٹ ہو گیا. تو جب تک انصاف نہیں ہوگا, آپ میرٹ پہ چیزیں نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم کسی بھی ادارے میں اور ملک میں استحکام نہیں لا سکتے. اور یوتھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یوتھ اس وقت 60% سے زیادہ ہے ہماری ملکی آبادی کا. لیکن اب یوتھ کو دیکھیں کہ یوتھ کس سمت جا رہی ہے. بالکل. اب الیکٹرانک میڈیا کی ہم جو بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کتنی مشکل تھی. جب ہم آئے تھے بہت مجھے برا لگتا تھا جب ہم روہی ٹی وی میں تھے اور عامر متین کہتے تھے کہ تم اگر اینکر ہو تو جاؤ جا کے پارلیمنٹ میں رپورٹنگ کرو. بہت برا لگتا تھا. اب آ کے سمجھ آئیے نہیں, آپ اگر صحافی ہو تو صحافی کو رپورٹنگ بھی آنی چاہیے, این ایل ای کا کام بھی آنا چاہیے, اینکر کا کام بھی آنا چاہیے, ایون کہ آپ اور کیمرے میک کے اپ کا کام بھی سامنے آنا چاہیے. آپ کو وہ بھی آنا چاہیے. لیکن دیکھیں ہماری یوتھ ہمیشہ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم مختصر راستہ یا شارٹ کٹ یوز کریں, اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو سکرین پہ بیٹھا ہوا ہے یہی پالیسی میکر ہے, یہی اوپینین میکر ہے, اور وہ اسی تھرو جانا چاہتے ہیں. اور زیادہ بیڑا غرق کر دیا ہے ابھی اس موبائل جرنلزم نے, جس کو ہم سٹیزن جرنلزم کہتے ہیں, جس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہمارے اخبارات تھے, اخبارات کو چلے ریگولیٹ کرنے والا کوئی ادارہ تھا, پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا ہے. ابھی الیکٹرانک میڈیا آگے چل نہیں رہا تھا کہ دھڑم سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا آ گیا, اور اس سوشل میڈیا کے تھرو جو جس کے ذہن میں جو طوفان بات آتی ہے, بدتمیزی, غیر پارلیمانی الفاظ کا چناؤ, بے بنیاد الزامات, انتہائی میں کہتی ہوں کہ ایسے الفاظ جو نفرت انگیز الفاظ ہوتے ہیں, جو شر انگیزی, جو فتنے کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں. اچھا یہ جو پروموشن کے حوالے سے آپ نے بات کی نا ڈاکٹر سعدیہ, پھر میں چاہوں گا عابد صاحب آپ سے بھی یہی میرا سوال ہوگا, اس پہ بھی آپ ون لائنر مجھے بتائیے گا کہ ابھی ہمارے وزیر اعظم گئے, انہوں نے عمرے کی ادائیگی بھی کی, شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ انہوں نے ڈنر کیا. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ماضی میں کچھ بگاڑ پیدا ہوا, ہم نہیں نام لینا چاہتے, سب کو پتہ ہے کیوں بگاڑ پیدا ہوا, کیا وہاں پہ مسائل تھے. اب وہ دوبارہ سے وہ تعلقات جدید خطوط پر استوار ہو رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس $5 بلین کے علاوہ جو ہے انویسٹمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے. مختلف صدور اور وزراء اعظم جو ہے وہ پاکستان کا دورہ بھی کر رہے ہیں. باقی چیزوں کو ہم پروموٹ کرتے ہیں, باقی فیک نیوز کو ہم پروموٹ کرتے ہیں. ان دوستوں کے ساتھ تعلقات, ان دوست ممالک سے تعلقات کو استوار کرنے کی نہیں لگتا کہ ہم نوجوان اس کے لیے بھی آگے بڑھیں, اس کی پروموشن پہ کام کریں؟ دیکھیں اس کے لیے ہمیں باقاعدہ طور پر کام کرنا ہوگا, اس کے لیے پورا پلان بنانا ہوگا, پوری ایک حکمت عملی بنانی ہوگی. ہم نے بالکل اس کو نظر انداز کر دیا ہے ہماری یوتھ کو. ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا سلیبس ہم کس طرح سے پڑھاتے ہیں, ہمارے اس میں والدین, اس کے استاد کیا کردار ادا کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ اداروں میں جاتے ہیں وہاں پر کیا کردار ہوتا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھیں تو اس کے بعد جا کے آپ کہیں پر ان کی جو ہے وہ ذہنی جو ہم کہتے ہیں ان کی نشو نما وہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے اس دن کریکٹر بلڈنگ پر جو ہے اجلاس طلب کیا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم کریکٹر بلڈنگ پر جو ہے کام نہیں کر رہے. سعودی عرب جو ہے وہ ہمارا دوست ہے, اور اس وقت وزیر اعظم سب سے پہلے وہاں پر سعودی عرب گئے ہیں, اور ہمارے ان کے ساتھ اقتصادی تعلقات ہیں, مذہبی تعلقات ہیں, تاریخی تعلقات ہیں, اور یہ تعلقات آگے کے لیے پاکستان میں جو اس وقت معیشت کی گرتی ہوئی صورتحال ہے اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہماری یوتھ کو باقاعدہ کردار اہم ادا کرنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے آپ الیکٹرانک میڈیا پر بھی ابھی اس طرح سے جس طرح اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے تھا, جس طرح سے پی سی پی ایک ادارہ ہے, آئی ٹی این ای اخبارات کے لیے ادارہ ہے, اسی طرح سے ہم الیکٹرانک میڈیا کے لیے کہتے ہیں پیمرا ہے, لیکن پیمرا اس طرح سے اس کو نہیں کرتا, صرف شکایات کے لیے ہے. اسی طرح سے سوشل میڈیا کے لیے یہ بات چلی تھی جب سابقہ وزیر اطلاعات فردوس عاشق اعوان تھی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ سائبر کرائم اور اس کی جو مختلف ونگز بنی ہوئی ہیں اس میں کئی کیسز ایسے آئے بھی تھے. وہ جو فرما رہی تھی نا سعدیہ صاحبہ, وہ ان کو میرے خیال میں یا تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ تو 25-25 ہزار روپے میں لوگ بھرتی ہو رہے تھے خیبر پختونخوا میں. یہ بات جو ہے وہ گیپس ہمیشہ رہتے ہیں. دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے عابد عویس صاحب, اس کے لیے کیونکہ ہم سب کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم قوم کو جو ہے موٹیویٹ کریں, اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ اقبال کے شائنوں تمہارا کام گاڑیوں کے شیشے توڑنا نہیں ہے, کھمبوں پہ جھنڈے لگانا نہیں ہے, تمہیں گالم گلوچ نہیں ہے, تم نے اس نیشن کے لیے کام کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا اقدام ہوا ہے, خاص کر آپ دیکھیے کہ دونوں ممالک کے درمیان پاکستان اور سعودیہ کا پاکستان کا ایشو اکانومی کا سب سے ایک بڑا ایشو ہے, اور
سعودی عرب جو ہے پاکستان کے ان 2 ممالک میں شامل ہے جن کو انتہائی اہمیت حاصل ہے پاکستان کے اعتبار سے، اور اس کو پاکستان ہر موقع پہ عام بھی کرتا ہے۔ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ پیٹرول کی بات کریں اور یا ماضی میں بھی اور ابھی بھی دیکھیں، مسلسل ماضی کے اندر جہاں پاکستان کہیں کرائسس میں گیا وہاں پر جو ہے سعودی عرب نے بہترین رول ادا کرتے ہوئے ایک ریسکیو کرنے کی کوشش کی پاکستان کو، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا رہا۔ اور حالیہ جو دورہ تھا پرائم منسٹر کا، اس کے ذریعے پاکستان کو جو کشن خاص کر اکانومی کے اعتبار سے ملا ہے، اس سے کافی بوسٹ اپ ملنے کی توقع ہے، اور آئندہ دنوں کے اندر جو ہمارا ایک مسئلہ ہے اکانومی کا، اس کے اندر ہم یہ چاہیں گے کہ بہتری آئے، پاکستان جو ہے وہ استحکام کی طرف جائے۔ دوسری بات جو امپارٹنٹ ہے تمام تر جو ہماری یوتھ ہے اس کے لیے، دیکھیے جو ملک ہے وہ ملک ہوگا تو آپ اور میں ہوں گے، آپ اور میں جو ہے کوئی ایکٹیویٹی کر پائیں گے۔ سوشل میڈیا کے ساتھ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، اب اس سے آگے بڑھ کر اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور اس کو ایک طرف ہم نے مقابلہ کرنا ہے، دوسری طرف ہم نے جو اپنی یوتھ ہے اس کو ایک ڈائریکشن دینا ہے۔ اچھا اس ڈائریکشن کے لیے عابد ضروری بھائی ہے۔ میں آپ کی طرف دوبارہ ہوں، کیونکہ شہری بھائی سے میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ میں فوری آپ کے پاس دوبارہ ہوں۔ ہماری جو ذمہ داری ہے، آئی ایم اسٹارٹنگ ود مائی سیلف، ہم سب کی خواہشات ہیں، میں اور آپ بھی ووٹر ہیں پاکستان میں، کسی کو بھی ووٹ دیتے ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم کسی کو بھی ووٹ دیں، لیکن ایسے منصب پر بیٹھ کر جو میرا اور آپ کا منصب ہے، اہل قلم یا اہل صحافت، یا وہ ٹی وی اینکر ہو یا جو بھی ہو، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کی بات نہ کرے، نہ وہ اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کے بات کرے، وہ حقیقت پہ بات کرے کہ جی پاکستان کو اس اقدام سے نقصان پہنچتا ہے کہ جب آپ قوم کے اندر ایک نفرت، ایک ایگریشن، ایک پولرائزیشن اور ایک ڈیویژن کی بات کرتے ہیں، گھروں میں ہم تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ میں اور آپ تو قوم کو بتائیں گے، ہم نے تو یہ کام کرنا ہے۔ دیکھیں میں نا 2014-15 کی سچویشن کی جانب آپ کو لے کر جاتا ہوں بخاری صاحب کے، وہاں پہ ہم نے کچھ لوگوں کو تیار کیا، اور جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا تھا اس نے خاص طور پر یہ رول پلے کیا کہ انہوں نے ایک جھوٹ جو تھا نا، فیک نیوز، اس کو پھیلانے کا سلسلہ شروع ہوا اس ملک میں۔ کچھ جو اینکرز تھے ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ صبح سے شام تک ایک جھوٹ شروع کرتے تھے اور پروپیگنڈا کو اس طرح پھیلاتے تھے۔ وہ گوئبل کی جو تھیوری تھی نا، اس پر عمل ہوا 2014 سے لے کر، اور ہم نے 17-18 تک اس کو دیکھا کہ جناب وہ چل رہا ہے۔ اب لوگوں کے وہ جو اس زمانے میں جو بچے بڑے ہو رہے تھے، جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں اور پھر اب 2024 کے الیکشن میں بہت گج وج کے جنہوں نے جو ہے یہ کیا، جی ان کو یہ بتایا گیا، باور کرایا گیا، جھوٹ بولا گیا کہ یہ جتنے پچھلے جو 70 سال میں جتنے حکمران آئے سارے چوریاں کرتے رہے، اور اب ہم جو لے کر آ رہے ہیں وہ سب سے ایماندار آدمی لیکن ہیں۔ شہری بھائی آپ کو نہیں لگتا ایک چیز اس میں ہمیں کیونکہ اپنی سب سے پہلے ہم نے اپنی خامیوں کو، اپنے نقائص کو اور اپنی غلطیوں کو بھی جو ہے نا اس پر بھی اثر نو ایک دفعہ جائزہ لینا ہے۔ کیا انہی اینکرز کو، انہی لوگوں کو ہم لوگوں نے اسی پریس کلب کے اندر اجازت نہیں دی؟ کیا ہم نے انہی لوگوں کے لیے پروٹیسٹ نہیں کیا جو سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کرتے رہے؟ انہوں نے اپنے جرنلزم یا اس ایتھکس پہ یا اس کا جو کرائیٹیریا ہے اس پہ کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کی، اور سر ہم نے ان کی پروموشن بھی کی معذرت کے ساتھ، ہم نے ان کے لیے پروٹیسٹ بھی کیا۔ دیکھیں یہ دو اور جب ان مختلف کو چیزیں، ضرورت پڑی انہوں نے پریس کلب کا اور جرنلسٹ کا استعمال کیا۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بطور اینکر وہ جب بیٹھتے ہیں، وہ جو بددیانتی کرتے ہیں اس کا میں اظہار کرتا ہوں، لیکن جب کوئی ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو بطور وہاں پر جو یونین بیٹھی ہوئی یا پریس کلب بیٹھی ہوئی، وہ اپنے اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کیا کیا؟ جو پیمرا تھا ہم نے اس کو ایک بالکل بیکار ادارہ بنا کے رکھ دیا۔ نہیں شہریار بھائی مجھے بتائیں، کیا پولیس میں کالی بیڑوں کی ہم بات کرتے ہیں، اداروں میں ہم کالی بیڑوں کی بات کرتے ہیں، سیاستدانوں میں ہم کالی بیڑوں کی، ایڈمنسٹریشن میں بات کرتے ہیں، بیوروکریسی میں بات کرتے ہیں، اسی آسمان تو اترے ہیں فرشتے ہیں، ساڑی کالی بیڑا نہیں نے؟ میں نے سٹارٹ ہی وہاں سے لیا تھا کہ جب آپ کسی دندان ساز کو جو منجن بیچنے والے جو 7 سے لے کر رات 12 بجے تک بیٹھے ہوتے اپنا ہی ہیں، ایڈیٹوریل ہے، نہ کوئی پالیسی ہے، ان کی جگہ اگر آپ کو پروفیشنل جرنلسٹ وہاں پر بٹھاتے ہیں، اس کے پروگرام کا انداز دیکھیے اور ان پیرا ٹروپرز کے انداز دیکھیے جن کو ایک فون پہ، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میرے جیسا جو رپورٹر ہوگا جس کو 30 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے، اس کو آپ جب کسی نئے ادارے میں وہ جاتا ہے تو وہ سی وی جمع کرانے کے بعد اس کا ایک لمبا چوڑا انٹرویو ہوتا ہے، پھر دوسرا انٹرویو ہوگا، پھر تیسرا انٹرویو ہوگا، اور جو ایک کال کے اوپر جو ہے اینکر بھرتی ہو جاتا ہے، اس کی جو رپورٹر ہے بیچارہ جو اصل خبر دیتا ہے وہ بیچارہ ہزاروں میں تنخواہ لیتا ہے، اور یہ جو آتے ہیں یہ ملینز میں تنخواہ لیتے ہیں کیونکہ یہ پروٹیکٹ کہیں اور سے ہو رہے ہوتے ہیں۔
آپ کو بھی اکثر پتہ صبر نہیں، دیکھیں آپ کو بھی شہری پتہ صاحب ہے بات کہ یہ ہے کہاں کہ سے آتے ہیں یہاں پہ بھی حالات سب کے، دیکھیں ہم کسی ایک طبقے کو نہیں بول سکتے، اگر وہ کہیں ان کو بٹھا دیں تو وہ اپنے استحصال کا بھی ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ٹی وی اینکر ہیں، ہمیں تو جرنلسٹ ہی نہیں مانتے، ہمیں تو پتہ نہیں کتنے کتنے رگڑے پڑے ہیں پریس کلب میں گھسنے کے لیے۔ ڈاکٹر سعدیہ آپ کی نہیں، تو طرف وہ آؤں گا۔ بات ٹھیک ہے نا، ہاں۔ آپ ساری زندگی کام کوئی اور کریں، میں اب نام نہیں لینا چاہتا نا لوگوں کے، آپ سارا دن زندگی آپ نے فلمیں بنائی ہوں، ہاں۔ آپ نے لوگوں کے دانت جو ہے وہ صاف کیے ہوں، اور آپ کی وہ جو نہیں سر، چرب ویسے زبانی ہے شہری اس بھائی کی ایک وجہ بات سے اور اگر بھی آپ ہے نا، بن کے آ دیکھیں جائیں۔ ماں کے پیٹ سے نہ کوئی صحافی نہ کوئی سیاستدان نہیں پیدا نہیں نہیں ہوتا ہے، سر، تگ و نہیں دو نہیں سب- آئی ایم سوری، یہ میں آپ کی اس بات سے اختلاف اس لیے کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اگر جرنلزم کی تعلیم نہ لی ہو بے شک، ہاں لیکن کم از کم آپ کو جرنلزم کی بیسکس کا تو سر پتہ ہونا بیسکس تو اس چاہیے۔ کو جب بتائی جائیں گی، جب اس فیلڈ میں آئے گا تو اسے پتہ چلے گا نا، اس سے پہلے تو نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحبہ میں شہری بھائی بھی جو بات کریں وہ بھی لوگ سمجھ گئے ہیں، ہم سمجھ گئے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جن کا اہل صحافت سے تعلق نہیں ہے، اگر ہم ان کی ان کے پروموشن میں لگ پروگرام جائیں میں تبدیل، آپ ان کے جو پروگرام ہوں گے اس میں، اور جو ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہوگا اس کے پروگرام میں آپ بڑا فرق دیکھیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ ایک آج کیونکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا تعین بھی کرنے جا رہے ہیں، عید کا دن ہے، آپ کوئی اچھا پیغام بھی دے سکتی ہیں سب کو۔ میں تو ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس بڑا ایک اچھا فورم ہے جہاں پہ ہم بڑے شاندار گفتار سے، بڑے اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈسپلن کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، ہمارا میسج پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہم یہی سوچیں گے کہ ہم نے سینٹیمنٹ کا استعمال کرنا ہے، ہم نے لوگوں کے جذبات ابھارنے ہیں؟ لوگ کس بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر سوسائٹی ساری کی ساری برائی کی طرف چل جائے تو کیا ہمیں بھی اسی کی طرف ہوا کی رخ کے ساتھ چلنا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت جو ایک انارکی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس طرح سے شہریار صاحب نے ابھی بات کی 2014 کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ آج کے دور میں دیکھ لیں اس وقت ٹک ٹاک سب سے اوپر جا رہا ہے۔ اب آپ صرف یوتھ کی بات کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ وہ بات کریں جو ہمارے بزرگ ہیں، خاص طور پہ وہ خواتین جو رو رہی ہوتی ہیں، نوافل پڑھ رہی ہوتی ہیں، سجدوں میں ہوتی ہیں، آپ یہ دیکھیں کس طرف ہم چل پڑے ہیں۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی تھوڑے سے مختصر وقت میں یہ چیزیں اس طرح سے بگڑی ہیں، اس کے لیے بہت طویل عرصہ لگا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں پی ٹی وی خود بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور کر بھی رہا ہے۔ کر بھی رہا ہے۔ ہمیں خود پرائم ٹائم میں خود سوشل ایشوز پہ، نوجوانوں پہ پروگرامز رکھنے چاہیے۔ آج بہت اچھا ہے کہ آپ نے عید کا پروگرام کیا، عید کے پروگرام میں یہ بھی ضرور بات ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ثقافت سے، اپنے کلچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں۔ دور ہو رہے ہیں۔ ہم جو اپنے آبائی علاقے میں جا کے عید مناتے تھے، اب ہم وہاں نہیں جاتے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم اس طرح سے اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے سکیں گے؟ ہم تو بالکل ہم اپنی وہاں سے سوشل کلچرل ویلیوز جو ہیں اس کو نہیں نظر انداز کرنا چاہیے ہم اس سے دور ہو رہے ہیں۔ اور دوسرے شہریار صاحب نے بات کی، ایک تو پروفیشنلزم کی ہم بات کرتے ہیں تو اداروں نے اس طرح کی ٹریننگز دی ہی نہیں ہیں، اور دوسری بات ہم صحافی جو ہے وہ امپارشل ہوتا ہے، صحافی ہمیشہ ایتھکس کو دیکھتا ہے، بیلنس پہ سٹوری کرتا ہے، فیئرنس کو سامنے رکھتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی لین لے لیں، جب آپ کسی کی سمت لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے سپوکس پرسن خواہشات ہوئے، کو شامل کر دیا جاتا ہے اپنے انالیسز میں، اپنے سوالات میں، ان جی سب چیزوں بالکل، میں۔ اور آپ اس کے سپوکس پرسن ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو اس طرح سے لیکن میں کیا یہ آپ نہیں سمجھتی ہوں، سمجھتی اگر کوئی کسی جماعت کے سپوکس پرسن بن رہا ہے نا تو اس نے ہمارے ایتھکس کے ایک بندے نے کرائیٹیریا پورا نہیں کیا صحافت کا، تو پھر اگر ہم اس کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے بھی ہم فائٹ کرنا شروع کر دیں کہ نہیں جی جتھے پتر جمال ادھر کھوتا کوڑا سا بلال، یہ تو زیادتی ہوئی نا۔ ہماری اس سوسائٹی میں بدقسمتی سے یہ سب ہو رہا ہے کہ جو بندہ جہاں جا رہا ہے بے لگام اس طرح سے چلتا جا رہا ہے، لوگ اسی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہمارے بس میں یہی ہے کہ ہم قلم کے ذریعے لکھیں، جس طرح سے کالم بھی لکھا انہوں نے، تو وہ دیکھیں اتنا پڑھا گیا، اتنا وائرل ہوا، لوگوں نے کہا کہ ہمارے دل کی آواز ہے۔ وہ صحافی جو کام کرنا جانتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اصل میں ان حقائق کو سامنے لایا جائے، وہ روتا ہے اس پہ، وہ چیختا ہے۔ آپ جا کے دیکھیں بہت سارے ہمارے صحافی اس وقت جاب لیس گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے وہ بڑے بڑے نام، ہم ہر سال جو ہے ان بیچاروں کے راشن کے بندوبست کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان بیچاروں کا میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اب ہم کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، ایک ہمارے وہ سابق بیوروکریٹ ہیں، وہ اب جو ہے اسکرین پہ بٹھایا ہوا، لوگ ان کو اس لیے صحافی سمجھتے ہیں اور ہمارا میڈیا کا فیس سمجھتے ہیں کہ وہ 7 سے لے کر 12 بجے تک بیٹھتے ہیں، تو وہ ان کو ابھی وہ مسلسل جھوٹ پہ مبنی اپنے پروگرام بیچتے ہیں، فیک نیوز، اور ان کے جو ہے 10 ملین اچھا فالوورز ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات میں ضرور کروں گی، وہ میرا بڑے بھائی ہے نا، ان کی عمر بھی زیادہ، ناراض نہ ہو جائے۔ یہ دیکھیں میں چونکہ خود ایک اسٹیٹ نیوز ایجنسی میں کام کرتی ہوں، میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہم یہاں پر ان کو تو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، لیکن جو اس کے مالکان ہیں، جن کی اپنی کپڑوں کی ملیں ہیں، جن کی تولیوں کی صابنوں کی فیکٹریاں ہیں، جن کے سکولز کے بزنسز ہیں، جن کے سونے کے بزنس
businesses लेकिन हैं। उनके पास आप ये रिपोर्टर की बताएं सैलरी के कि पैसे नहीं उन्होंने- होते, वो बहाने उन्होंने होते। policy देखिए, क्या मैं- रखी अच्छा जी, हुई है? अब उन्होंने अब किस आप तरह से आपकी किया हसीब हुआ में है? देखिए कंक्लूजन आया है, आपने Yes, कंक्लूड नहीं, कर रहे हैं मैं सर। एक- ये हम ये देखें बड़े भाइयों को फिर इस तरह कहते होते हैं। देखिए उसमें एक तो ये है कि जो मीडिया हाउसेस के मालकान हैं उसमें से मोस्टली ऐसे हैं जो जिनका बिजनेस कुछ और है और वो जो प्रोफेशनली उनका ताल्लुक इससे नहीं है, अपने दीगर बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए उनने मीडिया हाउसेस का सहारा लिया। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ऑडिटोरियल पॉलिसी जो है वो एक चेक होता है, बिल्कुल। जिसके जरिए आप कोई चाहे प्रोग्राम है या आपका अखबार है, टीवी है या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑडिटोरियल पॉलिसी के जरिए चेक। वो बदकिस्मती से ना बहुत टीवी चैनल के अंदर ना आबिद रहा, भाई दिल ना तो करता है अखबारात आप के लोगों अंदर के है। साथ ये नशिस्त जो है ये ख़त्म ही ना हो, एक तवील नशिस्त की मजीद भी ज़रूरत है और हम कोशिश करेंगे गाए बगाए आप लोगों को मदू करेंगे। आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया, शहरियार खान और आबिद अब्बासी साहब, आप तीनों हज़रात का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान हमारा है, इस मुल्क की सियासत भी हमारी है, इस मुल्क की सहाफ़त भी हमारी है, इस मुल्क के मकीन और बासी भी हमारे हैं। तो हमने अगर कहीं पे कोई गलती देखी है, कोई नकाइज देखे हैं या खुद एहतसाबी करना है तो उसमें देर हमने नहीं करनी, क्योंकि किसी किस्म की ताख़ीर जो है वो मुल्क को, रियासत को, नेशन को नुकसान पहुंचाती है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सब मिलकर सच बोलें और सच का साथ दें। ये ना हो कि अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने दोस्त ममालिक को नाराज़ करें, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करें। अब प्रोग्राम क्योंकि अब इख्तितामी लम्हात की जाने बढ़ रहा है, तो मैं आज इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए तमाम पाकिस्तान के लोगों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। कोयटा में जो मेरे दोस्त, ख़ास तौर पर जो आई एम सन ऑफ साइल, मुझे बलूचिस्तान के लोगों को भी एक दफ़ा कहना है कि सजाद बुखारी की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को जिनसे आज मेरा राब्ता भी नहीं हुआ, उनको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।